दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सबसे पहले हर तरह की तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने दुनिया में आने के बाद हम पर जो इबादतें फ़र्ज़ की हैं, उनमें से एक इबादत है शुक्र। शुक्र अल्लाह ताला की इबादत है और ये इबादत हम पर क्या है? फ़र्ज़ है। इबादत की बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ इबादतें क़ल्बी होती हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है। कुछ इबादतें लिसानी होती हैं जिनका ताल्लुक़ ज़बान से होता है। और कुछ इबादतें अमली होती हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे आज़ा और जवारे से होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स से होता है। शुक्र एक ऐसी इबादत है जो क़ल्बी भी है, लिसानी भी है और अमली भी है। जवारे से भी, आज़ा से भी वो इबादत करना है। शुक्र दिल में भी होना चाहिए, शुक्र ज़बान पर भी होना चाहिए, शुक्र इंसान के आमाल में भी होना चाहिए, अमल में भी शुक्र होना चाहिए। शुक्र अल्लाह की अज़ीम तरीन इबादत है, बल्कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही शुक्र अदा करने के लिए किया है। दुनिया में हमारे पैदा होने का मकसद ही ये है। ये सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए रखी हैं, इन इबादतों का मकसद ही क्या है? अल्लाह ताला ये नेमतें क्यों देता है? रिटर्न में अल्लाह ताला को इन नेमतों के रिटर्न में हमसे क्या चाहिए? कि बंदा अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन जाए। शुक्र बहुत अजीम तरीन इबादत है, बहुत आला इबादत है। बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि ईमान के जो अलग अलग दराजात हैं, ईमान एक लेवल का नहीं होता है ना, ईमान के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो उलमा ने कहा है कि जो ईमान का सबसे आला तरीन लेवल है वो कौन सा है? शुक्र का लेवल। शुक्र ईमान का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है। शुक्र एक बहुत अजीम इबादत है और उसके साथ साथ शुक्र जो है वो एक बहुत मुश्किल इबादत है। शुक्र बहुत मुश्किल इबादत है। बहुत कम बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र का हक़ अदा कर पाते हैं, बहुत कम बंदे शुक्रगुज़ार बन पाते हैं। अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनना ये बहुत मुश्किल चीज़ है भाई हमारी नज़र में, क्योंकि हमको शुक्र के माना ही नहीं पता होते हैं। तो हम में से तो हर बंदा अपने आप को ही समझता है कि हम शुक्रगुज़ार हैं, हाँ हम शाकिर हैं। पर हकीकत यह है कि अल्लाह का शाकिर बंदा बनना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला के बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो शुक्र के मकाम को पहुँच पाते हैं। शुक्र इतनी मुश्किल चीज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार फरमाया वक़लीलुम मिन इबादी अश्शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुज़ार बंदे बहुत कम हैं। शुक्रगुज़ारी के मकाम को पहुँच पाना इतनी मुश्किल चीज़ है कि अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों में शुक्रगुज़ार बंदे बहुत कम हैं। वक़लीलुम मिन इबादी अश्शकूर वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून। अक्सर लोग शुक्रगुज़ार नहीं हैं, अक्सर लोग शुक्र करने वाले नहीं हैं। शुक्र इतनी मुश्किल इबादत है कि अक्सर लोग उस मकाम को, जो शुक्र का मकाम है, उसको पहुँच ही नहीं पाते। बहुत कम बंदे हैं जो शुक्र के मकाम को पहुँच पाते हैं। शुक्र इतनी मुश्किल तरीन इबादत है। अब बज़ाहिर तो हमको यही लगता है कि भाई हम में से हर आदमी को लगता है, जब हमसे कोई हाल चाल पूछता है तो हम यही बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, कि नहीं बोलते हैं भाई? हम ज़बान से तो हमेशा यही बोलते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है। हम में से हर आदमी को यही लगता है कि है हम शुक्रगुज़ार, हम तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, हम तो नाशुक्री नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमको पता ही नहीं कि शुक्र किसको कहते हैं। शुक्र बहुत मुश्किल इबादत है। शुक्र हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुमको माँ के पेट से पैदा किया, तो ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा, अल्लाह ने तुमको कान दिया, तुमको आँखें दी, तुमको दिल दिया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। यानी तुमको ज़िंदगी में जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, तुम्हारी तख्लीक का मकसद ही क्या है?
تم کو شکر گزار بنانا ہے. ہاں تمہاری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ تم کو شکر گزار ہے. شکر اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی مشکل عبادت ہے کہ کم بندے شکر کے مقام کو پہنچ پاتے ہیں. علماء کے یہاں ایک بہت پیاری بحث ملتی ہے کہ شکر بڑی عبادت ہے یا صبر بڑی عبادت ہے. یعنی شکر کا مقام بڑا ہے یا صبر کا مقام بڑا ہے. تو وہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے اس بحث میں, الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں صبر کا مقام شکر کے مقام سے بلند ہے. کچھ علماء کہتے ہیں شکر کا مقام صبر کے مقام سے بلند ہے. ایک بات غالباً امام قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شکر کا جو مقام ہے وہ صبر کے مقام سے اوپر ہے, کیونکہ شکر میں صبر شامل ہے پر صبر میں شکر شامل نہیں ہے. اب یہ کیسے ہوا بھائی؟ دیکھیے, ایک تو نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور نعمتیں دیتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. یہ نارمل مقام ہے نا کہ مصیبت میں صبر اور نعمت پہ شکر. پر ایک مقام وہ بھی ہے جہاں بندہ مصیبت میں بھی شکر کرتا ہے. یہ بہت اعلیٰ ترین مقام ہے. مصیبت میں صبر تو ایک مقام ہی ہے. مصیبت میں الگ الگ مقامات ہوتے ہیں. مصیبت میں ہر انسان کا ایک الگ الگ رویہ ہوتا ہے. ایک رویہ ہے عجز کا کہ آدمی مصیبت میں آ گیا, کچھ نہیں کر پا رہے, عاجز ہے, اپنے آپ کو عاجز محسوس کر رہے. ایک مقام عجز سے آگے کا ہے, وہ صبر کا مقام ہے کہ بندے نے صبر کر لیا, اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گیا. صبر سے اعلیٰ مقام ہے رضا. رضا یعنی راضی ہونا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے. رضا سے بھی اعلیٰ مقام کیا ہے؟ شکر. سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. الگ الگ لیولز کے لوگوں کے الگ الگ ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ تو عجز والا ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو کافر بھی وہی کرتا ہے, عاجز ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا, بچی کی موت ہو گئی, بیماری آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کچھ نہیں. عجز کا ایک سب سے نیچے مقام ہے عجز کا. عجز سے اوپر کا مقام کیا ہے؟ صبر, کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کر لے. صبر سے اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ رضا. رضا مطلب بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہے. رضا سے بھی اعلیٰ مقام کیا ہے؟ شکر. نعمت پر شکر تو سب کو سمجھ میں آتا ہے نا. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مصیبت پر شکر کرنا. ہاں مصیبت پر شکر کرنا. تو اس بار سے مصیبت میں صبر, اور صبر سے بھی اعلیٰ رضا, اور رضا سے بھی اعلیٰ شکر. مصیبت پر شکر کیسے ہوتا ہے؟ کہ بندہ جب مصیبت کا شکار ہو, جیسے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جب مجھ پر مصیبت آتی ہے تو میں 4 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب مصیبت آتی ہے تو 4 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلا تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ مصیبت دی اور اس مصیبت پہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. صبر کر لینا یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ تو نعمت پر شکر کیا جاتا ہے نا. تو میں اس پر صبر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی نعمت دی, صبر کرنے کا حوصلہ دیا, صبر کرنے کی طاقت دی. دوسرا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت آئی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, استرجاع کیا. انا للہ, تو انا للہ پڑھنا نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ نیکی کی توفیق مجھے کب ملی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت میں مجھ کو مبتلا کیا. تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انا للہ پڑھنے کی توفیق دی. تیسرا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو مصیبت آئی, اللہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت بھی دے سکتا تھا, پر اللہ نے اس بڑی مصیبت سے کمتر مصیبت دی. اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. بھائی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آدمی بائک سے کہیں جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, جان بھی جا سکتی تھی. تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت آئی, اللہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی, پر اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت میں مجھے مبتلا کیا. اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت میری دنیا میں رکھی, میرے دین میں نہیں رکھی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دنیا میں مصیبت یعنی بھائی دنیا میں مرض آ گیا, فاقہ کشی ہو گئی, کسی کی موت ہو گئی. دین کی مصیبت یعنی بندے کا عقیدہ خراب ہو جائے, وہ کسی بدعت میں مبتلا ہو جائے, گناہ میں مبتلا ہو جائے, نافرمانی کرنے لگے. دنیا کی مصیبت کا نقصان دنیا تک ہے, اور دین کی مصیبت کا نقصان آخرت میں اٹھانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے. جو مصیبت آئی ہے وہ صرف دنیا ہی کے اندر آئی ہے, تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بہت اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہیں جو مصیبت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. بھائی وہ حدیث آتی ہے نا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بچے کی روح قبض کرواتا ہے اپنے فرشتوں سے، فرشتے روح قبض کر کے اللہ رب العالمین کے حضور میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اخذتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اخذتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے دل کے سکون کو، اس کی جان کی راحت کو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں میرے رب، ہم نے اس کی دل کے سکون کو چھین لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، جب میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی تو اپنے بچے کی مردہ لاش دیکھ کر کے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا واسترجع، اللہ تعالیٰ اس نے الحمدللہ کہا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بھئی یہ کتنا بڑا مقام ہے، ہاں یعنی کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ بندے کے بچے کی جان چلی گئی ہے، بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب بچہ دیا تھا تب بھی کیا کہا تھا؟ الحمدللہ۔ اللہ نے بچہ چھین لیا تو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ ہم تیرے لیے، تو دے تو بھی ہم تیرے لیے، تو لے لے تو بھی ہم تیرے لیے، تو عطا کرے تو بھی تو تعریف کا مستحق، تو چھین لے تو بھی تو تعریف کا مستحق۔ تو فرشتے کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، بھائی اللہ کو نہیں پتہ ہے کہ بندے نے کیا کہا ہے، پتہ ہے نا، پر یہ بندے کا شرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں سے کر رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز میں کر رہے ہیں، ماذا قال عبدی، یہ عبدی میں بڑی محبت، ہاں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے کہا الحمدللہ اور ان للہ و الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لی بیت لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد۔ یہ اسپیشل گھر بیت الحمد کن لوگوں کو ملے گا؟ دنیا میں جن کے بچوں کی موت ہوئی، انہوں نے صبر کیا اور الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ مصیبت میں صبر، یہ مصیبت میں صبر ایک مقام ہے بالکل، پر صبر سے اعلیٰ مقام رضا، اور رضا سے بھی اعلیٰ مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ شکر بہت مشکل چیز ہے، اصل میں ہم لوگوں کو شکر کا معنی نہیں پتہ، تو ہم میں سے ہر آدمی کو لگتا ہے کہ میں تو بہت شکر گزار ہوں، الحمدللہ میں تو اللہ کا شاکر بندہ ہوں۔ تو آج ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے کہ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس مجلس کا بنیادی مقصد ہی کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ہم کو یاد رہے کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ ہاں بھائی دیکھیے، شکر کا ڈیفینیشن ڈکشنری میں، لغت میں شکر کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، توانا ہونا، موٹا ہونا، زیادہ ہونا، اضافہ ہونا کسی چیز کا۔ ہاں اسی لیے جب کسی جانور کو چارہ کھلایا جاتا ہے اور چارہ کھلانے کے اثر سے جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے شکرت الدابہ، جانور موٹا ہو گیا، جانور توانا ہو گیا۔ شکرت الدابہ یعنی جو اس کو کھلایا گیا تھا اس کھلانے کا اثر کیا ہوا؟ اس کے جسم پر ہوا۔ جب جسم پر اثر دکھنے لگے تو کیا کہا جاتا ہے؟ شکرت الدابہ، جانور موٹا ہو گیا، یعنی اس جو اس کو نعمت دی گئی اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر دکھنے لگا، وہ موٹا ہو گیا، توانا ہو گیا، تو کہا جاتا ہے شکرت الدابہ، جانور جو ہے وہ موٹا ہو گیا، توانا ہو گیا۔ ایسے ہی شکر کا معنی ہوتا ہے ظہور و اثر نعمت اللہ تعالی علی العبد، اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو نعمت کی ہے اس کا اثر بندے کی ذات پر دکھنے لگے۔ جیسے اناج کا اثر، چارے کا اثر جانور کے جسم پر دکھتا ہے، ویسے اللہ کی نعمت کا اثر بندے کے اوپر دکھائی دے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور کہاں کہاں وہ اثر دکھائی دینا چاہیے؟ علی لسانہ ثناء و اعترافہ، سب سے پہلے اللہ نے نعمت دی تو اس کا اثر کہاں دکھنا چاہیے؟ زبان پر، کہ بندہ زبان سے اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے۔ وعلی قلبہ شہودا و محبہ، اور اس کے دل پہ اثر دکھنا چاہیے کہ اس کو احساس ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور وہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ وعلی جوارحہ انقیادا و طاعہ، اور اس کی باڈی پر، اس کے اعمال میں اطاعت اور فرما برداری میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ نے نعمت کی ہے تو اس نعمت کا اثر
دل میں بھی محسوس ہو کہ بندہ احساس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، اللہ سے محبت کرنے لگا ہے، زبان پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے کہ وہ زبان سے اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر، اور اپنے عمل میں بھی اس کے شکر گزاری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی میں نعمتوں کا استعمال نہیں کر رہا۔ اس لیے میں نے شروع میں ہی کیا کہا، شکر جو ہے وہ دل میں بھی ہوتا ہے، زبان میں بھی ہوتا ہے اور اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ اب 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے، یہ 5 چیزیں آپ کو یاد رہیں گی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ شکر کا معنی یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے شکر کے معنی میں الاعتراف بالنعمہ، سب سے پہلی چیز ہے نعمت کی ویلیو کو سمجھنا۔ شکر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ نعمت کی قدر کریں، نعمت کی ویلیو کو سمجھیں، نعمت کی عظمت کو سمجھیں، ہر چھوٹی سے بڑی چھوٹی چھوٹی نعمت کو بھی اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت سمجھیں۔ تعظیم و صغیرہا، اللہ نے کوئی چھوٹی سی بھی نعمت دی تو بھی اس کو کیا سمجھو، بڑا سمجھو۔ اللہ کی نعمتیں تو بھائی بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے نا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ بھئی کوئی چیز ہوتا ہے ایک ایک کر کے دینا، اور ایک ہوتا ہے انڈیل دینا۔ انڈیل دینے میں کیا معنی پائے جاتے ہیں کہ تمہارے لیے تم گن بھی نہیں سکتے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہاں، اسبغ علیکم، اللہ نے بہا دی ہیں اپنی نعمتیں تم پر، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی ہیں باطنی نعمتیں بھی، یعنی اتنی نعمتیں ہیں جو تم دیکھتے ہو، تم کو جن کے نعمت ہونے کا احساس ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کو تم کو پتہ بھی نہیں کہ بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پر بھائی اللہ کی ان ساری نعمتوں کے باوجود اگر بندے کو نعمت کی ویلیو ہی نہ سمجھ میں آئے، نعمت کی اس کی نظر میں کوئی قدر ہی نہ ہو، تو شکر کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا دل کے اندر، ہے کہ نہیں؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو شکر گزاری کا جذبہ تو دل میں نہیں پیدا ہوگا نا۔ بڑی سے بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے لیکن آپ اس نعمت کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کھانا ہے، پانی ہے، ہاں بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، صحت ہے، ایمان ہے، ساری اللہ کی نعمتیں، پر آپ کی نظر میں ان نعمتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو شکر تو شروعات ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ نعمت کی ویلیو کو سمجھنے سے ہی شکر کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں نعمتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو شکر کا آغاز ہی دل سے نہیں ہوگا، دل کبھی شکر گزاری نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ نعمتوں کی ویلیو کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے۔ نعمتوں کو گنا تو نہیں جا سکتا، پر ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے نا۔ اگر کچھ نہیں دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، ہاں، سر چھپانے کے لیے گھر کی چھت نہیں ہوتی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، جسم امراض سے بھرا ہوا ہوتا، سڑکوں پہ سو رہے ہوتے، کچھ نہیں ہوتا زندگی میں، پر اگر ایمان کی دولت مل جاتی تو کیا اس ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت ہے دنیا کے اندر؟ ہاں بھئی، سب سے بڑی نعمت تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نواز دیا نا۔ اس شرک کی غلاظت سے بھری ہوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی توحید کے لیے چن لیا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ۔ ہاں، دنیا شرک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے، بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی روشن راستے پر ڈال دیا۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت اللہ کی ہو سکتی ہے؟ بھائی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی نعمت یہی کہ اللہ تعالیٰ نے موحد بنایا، الحمدللہ۔ ہاں، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ زبان صرف اللہ رب العالمین کے لیے دعا کے کلمات اس سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ نے موحد بنایا، اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چن کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، الحمدللہ۔ ہاں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کے بنائے بغیر بن جاتے ہیں ہم۔ ہدایت کی جو نعمت ہے وہ اللہ کے دیے بغیر تو نہیں ملتی نا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے کہ جس نے ہدایت دی اس دین کی، اس جنت والے راستے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جنت کے راستے پہ نہیں چلاتا تو ہم اپنے ہمارے اندر ہم تو اپنی ایک ایک تسبیح کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ ہاں، ایک ایک سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ زبان سے اگر
تکبیر کا ایک کلمہ بھی نکل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے نکلا ہے۔ یہ سارا ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ ہاں، یعنی دنیا میں بندے پر اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ہاں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ کہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی اربوں کی آبادی میں ہم چند بندے دنیا میں ایسے ہیں جو توحید کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اسی راستے پہ ہماری زندگی گزرے، اسی پہ موت آ جائے۔ ہم کو اللہ نے منتخب کیا اپنی توحید، اپنے دین کی ہدایت کے لیے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ تو یعنی اسی بات پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے توحید کی نعمت سے نواز دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا تو نے۔ ہاں، پھر عبادت میں جو بھی ہم کرتے ہیں، ایک ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو نہیں کرتے نا بھئی، ہم اللہ سے توفیق مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ تیری اعانت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی اعانت اور مدد اور نصرت نہ ہو تو تیری عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے نا۔ بھئی ہم تشہد میں دعا پڑھتے ہیں نا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری عبادت اچھے سے میں کر لے جاؤں، حسن عبادت پر۔ تو یہ جو عبادتوں کی توفیق ملتی ہے الحمدللہ، ایک سجدہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں نصیب ہو جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر بنتا ہے۔ ایک نماز بھی ہم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر نصیب بنتا ہے، جو ہے نا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک نماز کا وقت ہماری نصیب میں لکھا تھا، ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ ہر نیکی پر اللہ رب العالمین کا شکر بنتا ہے، چاہے اس نیکی کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس نیکی کا تعلق معاملات سے ہو۔ اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرما بردار بیٹا بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اچھا شوہر بنائے۔ بیوی اگر اپنے شوہر کے حقوق ادا کر لے جا رہی، اس پر بھی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ توفیق نہ دے تو ایک عورت اچھی بیوی نہیں بن سکتی، ایک آدمی اچھا شوہر نہیں بن سکتا ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نیکی چاہے وہ عبادت کی ہو یا معاملات کی ہو، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ان نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عافیت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، عافیت۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت جس کا بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عافیت۔ عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عافیت کا مطلب ہوتا ہے بچ جانا، ہاں، محفوظ ہو جانا۔ سب سے بڑی عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا ہے، ہماری توحید کو شرک سے محفوظ رکھا، ہمارے ایمان کو کفر سے محفوظ رکھا، ہمارے منہج اور عقیدے کو بدعتوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑی عافیت ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی مصیبتوں سے اللہ نے بچا کر کے رکھا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ اس عافیت کی قدر ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ انسان کے ساتھ پرابلم کیا ہے بہت بڑا؟ ناشکری اصل میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ناشکری پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہمارے دور میں خاص طور پہ کیونکہ بیسک اس کو بہت آسانی سے مل جا رہا ہے نا، تو ایکسٹرا کے چکر میں اللہ تعالیٰ نے جو بیسک اس کو دیا ہوا ہے نا، اس کی ویلیو اس کی نظر میں نہیں رہ گئی۔ ہمارے دور میں ناشکری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سب وہاں کم ایسا کوئی ہوا جس کا بیسک نہیں پورا ہو رہا ہے۔ ہاں، ایکسٹرا ہے ہم کو کیونکہ چاہیے، وہ ایکسٹرا ہمارا پورا نہیں ہو رہا تو ہمارا دل شکر گزار نہیں ہے۔ بھائی بیسک انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ ان معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ، جو آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے۔ واللہ یہ امن جو ہم کو میسر ہے نا آج، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس امن کی قدر کریے، ہاں، اس امن کی قدر کریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ فلسطین میں نہیں رہ رہے جہاں رات کو سویا ہوا آدمی اس کو نہیں پتہ کہ صبح اس کی جان بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ ہاں، افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، ایسے ممالک۔ ہاں، میں شام کے ایک عالم کا فقہ پہ ایک درس سن رہا تھا میں، تو ایک فقہ البیوع پہ جو بزنس ٹرانزیکشن کی بے ہوتی ہے نا، اس میں ایک بحث یہ آتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کا گھر ابھی دیکھا، ہاں، گھر دیکھنے کے بعد کتنے دن بعد میں بغیر دیکھے پھر پیمنٹ کر سکتا ہوں؟ ابھی آج میں گھر دیکھ کر کے گیا، گھر مجھے سمجھ میں آ گیا، تو کیا میں ایک ہفتے کے بعد پیمنٹ کر دوں؟ تو یہ میرا پیمنٹ کرنا سے کوئی ایک ہفتے کے اندر گھر میں کیا تبدیلی آئی ہے مجھے نہیں پتہ ہے۔
تو عام حالات میں اگر ایک ہفتہ پہلے ہی آپ نے گھر دیکھا ہے اور ایک ہفتے کے بعد آپ پیمنٹ کر دیں تو شرعاً حلال ہے، کیونکہ ایک ہفتے میں گھر میں کتنا ہی فرق آ جانے والا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا عام حالت میں تو یہی ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے کے بعد بھی پیمنٹ کر دیں، ایک ہفتے ایک مہینے کے بعد بھی، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. وہ سیریا کے عالم تھے تو انہوں نے کہا لیکن سیریا کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اگر آپ نے کل گھر دیکھا ہے تو آج آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دن کے بعد ایک دن کے بیچ میں اس گھر کے ساتھ کیا ہو جائے گا آپ کو نہیں پتہ ہے. ایسے حالات ہیں وہاں پہ. ہاں ہم ہندوستان میں الحمدللہ بہت امن و امان سے، اس امن کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. بہت سارے بڑے بڑے مسلم ممالک کو وہ امن نہیں میسر ہے جو ہندوستان میں ہم کو میسر ہے الحمدللہ. وہ آزادی اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنی دین کی دعوت دینے کے لیے، اپنے مسلک کی دعوت دینے کے لیے، اپنے منہج کی دعوت دینے کے لیے جو آزادی ہم کو ہندوستان میں میسر ہے، بڑے بڑے مسلم ممالک کو وہ آزادی میسر نہیں ہے. مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پریشانیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں، لیکن الحمدللہ بہت ساری مسلم ممالک کے مقابلے میں ہماری ہندوستان کی صورتحال اس وقت بہت اچھی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ امن کی صورتحال برقرار رہے. ہمارے یہاں بعض تحریکی اخوانی ذہنیت کے لوگ جو بار بار مسلمانوں میں بعض علاقوں یا بعض فسادات میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا حوالہ دے کر کے جو ایک امن میں خلل ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں نا، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اپنے ملک عزیز کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اس کو قدر کرنی چاہیے اس امن کی. اللہ نے فرمایا جو تم میں اس حالت میں صبح کرے گی وہ اپنے گھر خاندان والوں کے ساتھ امن و امان سے ہے. معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم عافیت سے ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بیسک ہے نا یہ. ہاں گھر میں امن و امان سے ہے اور جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. بھائی میں بعض مرتبہ کہتا ہوں نا، اگر آپ کو عافیت کی ویلیو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی اسپتال کا دورہ کیجیے، خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے نا، کسی اسپتال میں جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے دنیا میں پریشان حال لوگ ہیں، آپ ان کے مقابلے میں کتنے خوشحال ہیں، کتنی عافیت سے ہیں. ہاں بھائی یہیں سائن چلے جائیے کبھی جا کر کے. ہاں آپ دیکھیں گے بھائی کسی کی کڈنی فیل ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کے بچے کو بلڈ کینسر ہے. کبھی گئے آپ کینسر کے کسی اسپتال میں جائیے. ہم بیسک ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ہم ایکسٹرا کے لیے مرے جا رہے ہیں. وہاں انسان کی اپنی جان پہ بن پڑی ہے، انسان اپنی موت کے دن گن رہا ہے. ہم الحمدللہ سے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے نا. کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر. معافن فی جسدہ، جسم میں کوئی بیماری کا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ہاں جسم میں کسی بیماری کا نہیں ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ہاں تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر تنگ دستی ہو تو بھی اللہ نے تندرست رکھا ہے، تو تنگ دستی اتنی بڑا مسئلہ نہیں جتنا تندرستی کا غائب ہونا مسئلہ ہے. یونس ابن بکیر ایک امام ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، غربت کی شکایت کرنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کو اتنی غربت ہے تو ایسا کرو، یہ اپنا ہاتھ مجھے 1000 دینار میں دے دو. میں کہا نہیں. تو کہا ٹھیک ہے اپنی آنکھیں 1000 دینار میں دے دو. کہا بالکل نہیں. کہا تو اپنے پیر 1000 دینار دے دو. کہا بالکل نہیں. کہا تو اپنے کان 1000 دینار میں دے دو. کہا بالکل نہیں. کہا ہزاروں دینار کا جسم تو تم لے کر کے گھوم رہے ہو اور تم تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہو. ہاں آدمی کو جو ملتا ہے نا اس کی ویلیو پتہ نہیں ہوتی. انسان کی ناشکری کا ایک مزاج ایسا ہے نا، انسان یہ نہیں دیکھتا مجھے کیا ملا ہے، یہ دیکھتا ہے مجھے کیا نہیں ملا. شکر گزار بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بندہ یہ دیکھے کہ مجھے جو ملا ہے وہ بہتوں کو نہیں ملا. ہاں تو فرمایا معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. اندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. اگر ایک دن کا راشن ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا ایسے گویا کہ دنیا کی نعمتیں سمٹ کے اس کے قدموں میں آ گئی ہے. کیا کیا ہیں؟ 3 چیزیں. ہاں آدمی اگر اس امن کی حالت میں ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے. ہمارے پاس اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمارا بیسک پورا ہو رہا ہے نا، تو ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے. بیسک کے لیے نہیں پریشان ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہوں گے، انکار نہیں کرتا میں، لیکن کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ ہمارے شہروں میں تو ایسا بہت کم صورتحال ہے کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، اس کے لیے وہ پریشان ہے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ بھی میسر ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ کھاتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں مدینہ میں پڑھتے تھے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک مرتبہ ہماری کلاس میں کسی استاذ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا کہ اگر انسان بہت شدید بھوک کی حالت میں ہو اور اس کو ڈر ہو کہ اگر کچھ کھائے گا نہیں
تو اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ مردہ انسان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ تو جو کلاس کے طلبہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو ایک فرضی مسئلہ ہے، ہاں یہ اس کو کریٹ کر دیا گیا ہے، ایکچول میں تو کبھی یہ صورتحال نہیں پیش آئے گی کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہ اور اس کو انسان کا گوشت کھانا پڑے، مردہ انسان کا۔ تو وہاں ایک افریقی طالب علم بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک مرتبہ اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے، جب کھانے کے لیے قحط سالی پڑی تھی، بھوک کا ایک قحط پڑا تھا اور کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، تو انسانوں کا جسم کھانا پڑا تھا۔ ہم کو الحمدللہ ہم میں سے کون ایسا جس کو بیسک نہیں مل رہی؟ بھائی دال چاول چٹنی تو سب کے گھر میں بنی جاتی ہے، ہم میں سے بہت لوگ پریشان ہیں، ہم میں مطمئن اور راضی لوگ بہت کم ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ بیسک کے لیے پریشان ہیں۔ ہاں ہم اس لیے پریشان ہیں کہ آئی فون 15 لانچ ہو گیا، ابھی تک کہ میرے جیب میں آئی فون 14 ہی رکھا ہوا ہے۔ ہاں ہم جو ہے نا، ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اپنے سے اوپر والوں کو جو دیکھے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ دنیا میں ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو۔ ہاں اپنے سے اوپر دیکھو گے تو جیسے ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، ویسے ہر امیر کے اوپر ایک امیر بھی ہوتا ہے۔ بھائی آپ کروڑ پتی ہو تو کوئی ارب پتی بھی ہے، آپ ملینئر ہو تو کوئی بلینئر ہو گئی۔ ہاں اپنے سے اوپر، آپ کے پاس بائک ہے تو کار والوں کو دیکھے ہو تو پریشانی رہو گے نا۔ ہاں اب جس کے پاس ماروتی سوزوکی ہے، اب وہ ویگن آر والے، وہ اگر مرسڈیز والوں کو دیکھیں گے، بی ایم ڈبلیو والوں کو دیکھیں گے تو اپنی ویگن آر ان کو نعمت نہیں لگے گی۔ ہاں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اوپر والوں کو کتنا دیکھو گے آپ؟ جس کے پاس مرسڈیز ہے کیا وہ خوش ہے زندگی میں؟ ہاں وہ بھی رولس رائس والوں کو دیکھ کر کے پریشان، رولس رائس والے جو ہے نا جن کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے ان کو دیکھ کر کے پریشان۔ آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اپنی حالت پہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ہاں تمہارے پاس کار ہے تو دیکھو کسی کے پاس بائک ہے، بائک والے دیکھو کسی کوئی رکشہ سائیکل سے چلتا ہے، سائیکل سے چلنے والا دیکھے کوئی پیدل چل رہا ہے سڑک پہ، اس کے پاس چلانے کو سائیکل تک نہیں ہے۔ اور پیدل چلنے والا بھی یہ دیکھیے کہ بھائی ایک آدمی لنگڑا ہے، اس کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں، اللہ تعالیٰ کم سے کم تم کو پیر تو دیے چلنے کے لیے۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے، آدمی 3 BHK میں بھی رہ رہا ہے تو بنگلے والے کو دیکھ کے پریشان ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں۔ ارے بھائی 3 BHK والے 2 BHK والوں کو دیکھ لے، 2 BHK والا 1 BHK والے کو دیکھ لے، 1 BHK والے دیکھ لے، جھوپڑ پٹی میں بھی لوگ رہتے ہیں۔ ہاں جو جھوپڑ پٹی میں بھی جس کا اپنا گھر ہے آج کے دور میں سلم ایریا میں، وہ دیکھے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا خواب ہے کہ سلم میں گھر ہو جائے اپنا، جو کرائے پر رہتا ہے نا، کسی جھوپڑ پٹی میں بھی اپنا خود کا گھر اس کے لیے خواب ہے، خواب جو ممبئی میں بہت کم لوگوں کا پورا ہوتا ہے کہ اپنا خود کا ایک گھر ہو جائے۔ اور بندہ کرائے سے بھی رہ رہا ہے تو سوچے یار کم سے کم کرائے دینے کی طاقت تو ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ رات بتا رہے ہیں، اس ٹھنڈی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ آپ کم سے کم کرائے دے کر کے سر میں عزت سے گھر کے اندر تو رہ رہے ہیں، اس ٹھنڈی میں لوگ سڑک پر سو رہے ہیں پیپر بچھا کر کے۔ ابھی جو پیپر بچھا کے سو رہا ہے وہ کس کو دیکھے گا؟ ہاں بھائی وہ یہ دیکھ لے کہ تم پیپر بچھا کر کے سو جا رہے ہو۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ جو اپنی محلوں میں ہیں پر ان کو نیند نہیں آ رہی، ہاں ان کو سونے کے لیے دوا کھانی پڑ رہی ہے نیند کی۔ ہاں وہ بشیر بدر کا شعر ہے نا، سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ ہاں مزدور کو یہ نیند کی گولی کون کھاتا ہے؟ یہ 2-2 4-4 گھنٹے کے سیشن سیکریٹریز لوگوں سے کون لیتا ہے؟ یہ کوئی مزدور غریب طبقہ جا کے خودکشیاں کون کر رہا ہے آج کے دور میں؟ چٹنی روٹی کھانے والا مزدور خودکشی نہیں کر رہا، یہ کارپوریٹ میں کام کرنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر کے بعض مرتبہ انسان حسرت کرتا ہے۔ ہاں جیسے قارون کی قوم والوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ قارون جب اپنی خزانے لے کر کے نمائش کے لیے نکلتا تھا تو قوم والے کیا کہتے تھے؟ یا لیتنا نوتیہ مثل ما اوتی قارون، ہاں کاش جیسا قارون کو خزانہ ملا ہے ہمارا بھی ہوتا۔ آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں ہم کتنی مرتبہ یہ بات بولتے ہیں، ہر بڑی گاڑی دیکھ کر کے بولتے ہیں یا لیتنا نوتیہ مثل ما اوتی فلاں۔ ہاں کوئی اسپورٹس کار دیکھ لی، کاش ہم کو بھی یہ کار ملی ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی یہ بنگلہ ہوتا، کاش ایسا عالیشان ہمارا بھی گھر ہوتا۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں کبھی مطمئن نہیں رہیں گے۔ شکر گزار بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے کو کیا ملا ہے جو مجھے نہیں ملا، شکر گزار بندہ کیا دیکھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ ایسا ملا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں جتنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ایک بیوی والے 2 بیوی والوں کو دیکھیں گے تو نہیں خوش رہیں گے کبھی بھی۔
دیکھو دنیا میں کتنے کنوارے گھوم رہے ہیں, تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک بیوی تو دی ہے ٹھنڈی میں. ہاں اس سردی میں تو کنوارے لوگ بستر چھوڑ کر کے جاتے ہیں, واپس آتے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بندہ جب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اس کی نظر میں نعمتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ جاتی. تو نعمت کی ویلیو سے ہی کیا ہوتا ہے. اور ہر نعمت کو, یعنی شکر کے باب میں علماء نے ایک بات یہ بھی کہا, تعظیم و صغیرہا, کسی نعمت کو بھی چھوٹا مت سمجھو, ہر نعمت اپنے آپ میں بڑی ہے, کسی نعمت کو بھی حقیر مت سمجھو, ہے نا. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی دعوت میں گئے, کسی نے ان کی دعوت لی حسن بصری کی, تو دعوت میں گئے تو ساتھ میں ان کے ایک صوفی بندہ تھا جن کو عباد کہا جاتا تھا نا. جو عباد ہوتے تھے بڑے عبادت گزار تو ہوتے تھے لیکن علم کی قلت ہوتی تھی ان کے پاس. تو کسی صوفی کے ساتھ وہ دعوت کھانے کے لیے گئے. تو جو میزبان تھا اس نے بہت نفیس اور لذیذ ایک حلوہ پیش کیا کھانے کے لیے. تو جب وہ حلوہ پیش کیا گیا حسن بصری نے تو کھا لیا, اور جو بہت عبادت گزار بندہ تھا اس نے ہاتھ روک لیے, حلوہ کھانے سے انکار کر دیا. تو لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے, اتنا نفیس اور لذیذ حلوہ ہے. تو اس نے کہا بھائی اتنا لذیذ حلوہ میں اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا کہ اتنے لذیذ حلوے کو کھانے کے بعد میں اس کا شکر ادا کر پاؤں گا, اس لیے میں نہیں کھا رہا. اب بھائی بظاہر تو بہت بڑی بات ہے نا, ایک بندے کو ایک چیز پسند آ رہی ہے پر وہ کیوں نہیں کھا رہا. بولے بھائی اتنی نفیس اور اتنی لذیذ چیز میں اس لیے نہیں کھا رہا کیونکہ اگر کھا لیا تو اس کا شکر کیسے ادا کروں گا. تو حسن بصری ہنسے اس کی اس بات پر اور کہا اچھا یہ جناب حلوہ اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس حلوے کا شکریہ ادا نہیں کر پائیں گے وہ, اور یہ جو ٹھنڈا پانی انہوں نے پیا کیا اس کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. ہاں حلوے کا شکر ہے, ٹھنڈے پانی کے شکر کا حق ادا کر سکتا ہے آدمی. ہو شکر کا حق تو بندہ کسی چیز کا بھی نہیں ادا کر سکتا ہے. شکر اتنا مشکل عمل ہے کہ کوئی بھی بندہ شکر کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے. ہاں بس اللہ تعالیٰ جتنی شکر کی توفیق دے دے, جتنی اللہ شکر کی توفیق دے دے اس پر بھی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں. اللہ شکر کی توفیق دے تو اس پر شکر اور اس توفیق پر بھی شکر, تو پھر تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہو گیا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں. بھئی اللہ نے نعمت دی, شکر ادا کیا, پر یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی کس نے دی, اللہ ہی, تو اس پر بھی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ نے, تو اس پر بھی شکر کا حق بنتا ہے. تو شکر کا کوئی پھر تو آخر تک چلے جائیں, شکر کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے. شکر یہ نہیں ہے کہ آپ نعمتوں کو چھوڑ دیں, شکر یہ ہے کہ نعمتوں کا استعمال کریں اور دل میں اس بات کا احساس رکھیں کہ شکر کا حق ادا, اس احساس کے ساتھ شکر کرنا چاہیے کہ شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے بڑا شکر ہے استغفار. استغفار بھی شکر ہے نا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ بہت ساری جگہوں پر دکھتا ہے کہ عبادتوں کے اختتام پر استغفار ہے. عبادت ختم ہوئی تو نماز پڑھ لی آپ نے, نماز پڑھنے کے بعد اللہ رسول کیا کہتے تھے, اللہ اکبر استغفر اللہ, میں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت چاہتا ہوں. بھائی نماز پڑھی ہے نا, کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے, تو نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیسے. ہاں حج کے بعد میں بھی قرآن کی آیتیں سورہ بقرہ میں غالباً کی, جب تم اس کے بعد لوٹ جاؤ تو اللہ ہاں واستغفر اللہ, جیسے لوگ لوٹ رہے ہیں لوٹو اور اس کے بعد کیا کرو, اللہ کا استغفار. تو بھائی عبادت ختم ہوئی ہے نا, عبادت کے خاتمے پر استغفار کیوں ہے کہ بندہ جب عبادت کو ختم کرتا ہے تو اس احساس کے ساتھ ختم کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے پڑھ لی میں نے نماز, پر جب وہ دیکھتا ہے نا اللہ کی عظمت اور میری نماز, تو دونوں میں تو کوئی میچنگ ہی نہیں ہے. ہاں اللہ اتنا عظیم اور میرے سجدے, میرا رکوع, میرا قیام, تو کوئی مناسبت ہی نہیں بن پا رہی ہے. میں تو یعنی اللہ کی عظمت کا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کے لیے, پر یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف تو ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے. بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر میں تو یہ شکر کا ادا ہی نہیں کر سکتا. تو بندہ کہتا ہے استغفر اللہ, اللہ میں اس پر تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ میں تیری حمد کا, تیری ثنا کا, تیری تعریف کا, تیرے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتا. جتنا مجھ سے ہو سکا یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں میں نے کر دی ہیں, اس میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے مجھے معاف فرما دے. استغفار اپنے آپ میں ایک شکر ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے,
کائنات کا سب سے عظیم بندہ، ہاں، اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے، دنیا کے سب سے تقوی والے، سب سے پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، جان، مال، عزت، آبرو، ہاں، زندگی اپنی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے لگا دی۔ اب اللہ رب العالمین نے ان محنتوں کا صلہ یوں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، فتح مل گئی، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وفدارے پورے کی پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی ترقی کے عروج پر ہیں، کامیابی کے شکھر پر ہیں، فتح و نصرت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اپنی آنکھوں سے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، جس انقلاب کو اللہ کے نبی برپا کرنا چاہتے تھے وہ انقلاب برپا ہو چکا، اب کیا کرنا ہے؟ فتح و نصرت اور کامیابی کی اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریے، استغفار کریے۔ ہاں، اپنے سب سے عروج کے دور میں نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفار۔ کریڈٹ نہیں لینا ہے خود کہ میں نے کر لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اپنی کوتاہیوں کے لیے تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، میں اپنی کوتاہیوں کے لیے تجھ سے، ہر بندہ ہمیشہ ہر عبادت کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے بھئی میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رات میں نے اپنے بستر پہ گم پایا، دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے، ٹٹولنے لگی تو دیکھا کہ نماز میں، ہاں، پیر سجدے میں ہیں، پیر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ لگا کے دیکھا اور اللہ کے نبی سجدے میں دعا پڑھ رہے ہیں۔ سوچئے کائنات کا سب سے بڑا، سب سے عظیم، اللہ کا سب سے چہیتا بندہ سجدے میں اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہے، اپنے رب کی حمد کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف حق نہیں ادا کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے تیری تعریف کرنا، وہ زبان نہیں میرے پاس جس سے میں تیری تعریف ادا کر سکوں، وہ کلمات نہیں میرے پاس جو تیری عظمت کو میچ کر سکے، لا احصی ثناء علیک، میں نہیں کر سکتا تیری تعریف۔ ہاں، انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی، اللہ پہ چھوڑ دیا کہ میں تو میرے بس میں ہی نہیں۔ ہاں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حمد کے کلمات اور طریقے سکھائے جائیں گے جو اللہ کے نبی ہم کو دنیا میں نہیں پتہ تھے۔ جب شفاعت کبریٰ ہوگی، اللہ کے نبی ہم شفاعت کریں گے اور اللہ کے نبی کی شفاعت پر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ بھی ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کا ادا نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے، آسمان پر فرشتوں کا اتنی بڑی تعداد ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچرانا سمجھتے نا، چرچراہٹ ہوتی ہے نا جب اسٹیج پہ کوئی بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ یہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی حمد میں، تسبیح میں، رکوع سجدے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کہ اللہ رب العالمین ما عبدناک حق عبادتی، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں تیری عبادت کا حق ادا کرنا۔ تو یہ ہے کہ بندہ نعمت کی ویلیو کو سمجھے اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ ان نعمتوں کی شکر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نعمت کی ویلیو کو سمجھنا کہ بھئی نعمتیں کس کے دینے سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے۔ مطلب نعمتیں، ہر نعمت اپنے آپ میں عظیم ہے، بہت ساری نعمتیں، ہر نعمت کی ویلیو کو نہیں سمجھے گا تو شکر کا جذبہ ہی دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ بیسک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کھانا پانی، یہی بہت ہے۔ ایکسٹرا کے چکر میں، یعنی روزے کا مقصد بھی آپ دیکھیے یہی ہے نا، روزے میں جو ہم کو بھوکا پیاسا رکھایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھائی جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ کھانا پانی جو بہت آسانی سے مجھے میسر تھا، یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ 11 مہینہ آسانی سے کھا لیتے پی لیتے ہیں تو اس کی ویلیو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ایک مہینے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کھانے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نعمت کی ویلیو کو سمجھنا۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کے لیے ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اعتراف کرنا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہیں، اس میں میری اپنی کسی بھی طرح کی ذاتی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ
ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، مجھے اللہ نے بغیر کسی حق کے دے دیا ہی ہے۔ بغیر کسی حق کا مطلب اگر میں یہ بولوں کہ نہیں میرے اندر یہ صلاحیت تھی تبھی اللہ نے مجھے دیا، میں اس کا مستحق تھا، تو یہ شکر نہیں ہوا۔ پھر تو اگر آپ مستحق ہیں اور آپ کو دیا گیا تب یہ تھوڑی شکر، یہ شکر نہیں ہوا۔ میں مستحق نہیں تھا بھائی، مجھے بغیر، اگر اللہ نہیں دیتا تو میں کلیم نہیں کر سکتا تھا نا۔ ہاں کسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی، اللہ نے مال دیا، ایمان دیا، اللہ نہیں دیتا تو میں نے کوئی پیمنٹ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کلیم کرتا اللہ تعالیٰ تو نے کیوں نہیں دیا؟ بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ بندہ اگر یہ بولے نہیں اللہ نے تو دیا ہے پر یہ دیا اس لیے کیونکہ میں اس کا مستحق تھا، تو پھر یہ شکر نہیں ہوا۔ بغیر کسی، میں کچھ نہیں تھا، میرے حق میں کچھ بھی، میں کسی لائق نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو جو ہوں اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوں۔ ایمان ہے، علم ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، عہدہ منصب ہے، حسن و جمال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ساری نعمتیں بغیر کسی حق کے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ یہ بہت بیسک چیز ہے، اور یہی رویہ ایک ایمان والے بندے اور کافر میں فرق کرتا ہے۔ ہاں کافر کیا سمجھتا ہے؟ کافر نعمتوں کو اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے، میرے کرنے سے مجھ کو ملا ہے نا۔ کافر کے بارے میں یہ رویہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی قوت سے اس کو کما لیا ہے۔ قارون کے بارے میں فرمایا نا، قرآن مجید دو طرح کے کیریکٹر الگ الگ ذکر کرتا ہے۔ ایک کیریکٹر ہے قارون کا، اتنا بڑا خزانہ کہ خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے افراد کی ایک جماعت درکار ہے، اور وہ کیا کہتا ہے ان خزانوں کے بارے میں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری ذہانت ہے، یہ میری قوت ہے، یہ میرا بزنس مائنڈ تھا، یہ میں نے مینج کیا ہے، یہ میں نے مینجمنٹ کا نتیجہ ہے یہ۔ ہاں ہار جاتا ہے بندہ ایسا۔ فرعون کا کیریکٹر ہے الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، دیکھو مصر کی بادشاہت میری ہے، میرے حکم سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہاں وہ جو دو باغ والے کا قصہ آیا کہاں پر؟ سورۃ الکہف میں۔ ہاں جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں تو کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس زیادہ مال ہے، میرا جتھا بڑا ہے، میرا گروپ بڑا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے اپنے پیسے سے کمایا، اپنی محنت، اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ ہاں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، آدمی کو لگتا ہے کہ میں خود سے غنی ہو گیا تو سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ کافروں والا ہے، اور ایک رویہ ایمان والوں کا ہے، حضرت سلیمان اسلام کا رویہ، شکر گزار بندے کا رویہ۔ وہ کیا ہے بھائی؟ بلقیس کا تخت پلک جھپکتی ہی آنکھوں کے سامنے۔ یہ تخت کوئی بڑی خاصی شے تھی نا کہ ہدہد نے الگ سے اس کا ذکر کیا تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک عرش بھی ہے، تخت بھی ہے۔ یہ بڑا سا تخت آنکھوں کے سامنے حاضر ہو گیا پلک جھپکتے ہی، پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، مجھے کوئی غرور کرنے کا حق نہیں حاصل، یہ تو رب کا فضل ہے کہ مل گیا ہے۔ یہ ایمان والے بندے کا کیریکٹر، یہ شکر گزار بندے کا کیریکٹر ہے۔ ذوالقرنین کا کیریکٹر، ہاں اتنی بڑی دیوار بنا دی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے۔ ہاں ہمارے یہاں آدمی 4 مالے کا بلڈنگ کھڑی کر دے بلڈر تو کسی سے سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یہاں اتنی بڑی دیوار بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ نعمتوں کی نسبت کہاں کر دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا ہے۔ تو پہلے نعمت کی ویلیو کو سمجھنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ ان نعمتوں کے بارے میں یہ اعتراف کرنا کہ یہ نعمت میرے اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دینے سے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں نا تو پھر اس نسبت کے اثرات آپ کی نفس پر ہوتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بھائی محبت کا دنیا میں سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ احسان۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں تو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اعتراف 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز بھائی نعمتیں جو ہے نا
گرچہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، پر کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے تو یہ نعمتیں کسی کے حوالے اور وسیلے سے ہم کو دنیا میں ملتی ہیں، کوئی نہ کوئی دنیا میں اس کا سبب بنتا ہے، تو دنیا میں ان نعمتوں کا جو سبب بنا ہے ان کے لیے بھی شکر گزار ہونا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو آپ لاکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، لیکن دنیا میں جو اس نعمت کا سبب بنا ہے اگر اس کے لیے شکر گزاری کا جذبہ نہیں تو آپ شکر گزار نہیں بن سکتے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، بندوں نے جو احسان کیا ہے ان کے احسان کا شکریہ کے بغیر بھی اللہ کا شکریہ، بھئی ایمان کی دولت ملی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محنت سے ملی ہم کو نا۔ اگر بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دل میں محسوس نہیں کرتا تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کا احسان، یہ ایمان کی دولت ہم کو ملی ہے تو یہ صحابہ کا بھی تو احسان ہے، اس دین کو اللہ کے نبی سے لے کر امت تک دینے کا کام کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا، صحابہ کے لیے احسان مانیے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، بلکہ ایمان کی دولت میں ہی ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ایمان کی یہ دولت اپنے والدین سے وراثت میں ملی ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر لوگ وہ ہیں، مطلب ٹھیک ہے اس میں سے اگر کوئی نو مسلم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ زیادہ تر ہم میں سے کون لوگ ہیں جن کو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کس نے پڑھایا؟ گھر میں کبھی ابا نے پڑھایا یا امی نے پڑھایا؟ ہمارے والدین کا سب سے بڑا احسان تو ہم پر یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کی دولت ہم کو جو ہے نا وہ مذاہب اور فلسفوں کی گلیوں میں کھانکیں نہیں چھاننی پڑی، ہم نے گھر سے ہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اس ایمان کی دولت کو اپنے والدین سے حاصل کیا۔ اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے والدین کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا، نہ نمازی پابند ہو، کتنا بھی نماز کا تہجد گزار بھی ہو، لیکن اگر والدین کا شکر گزار نہیں تو اللہ کا شکر گزار۔ ہم پر ہمارے والدین کے شکر کا کون ادا کر، مطلب والدین کا جتنا قربانیاں ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہم میں سے ان کے شکر کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، ماں کا شکر کون، ماں کتنی بڑی عظیم ہستی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے نا کہ آدمی جب تک خود باپ نہیں بن جائے نا اس کو باپ کی قربانیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب اپنی بیوی ماں بنتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کتنی بڑی شے ہے۔ ہاں، خود ایک عورت ماں بنتی ہے نا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب کبھی سوچیے نا آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ قربانیاں جو آج اپنے بچوں کے لیے آپ دے رہے ہیں آپ کے والدین نے آپ کے لیے دی ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے لیے دی ہیں۔ ہاں، ابھی میری چھوٹی سی بچی ہے ماشاءاللہ، ابھی 1 ہفتے کی ہوئی ہے۔ نیند کتنی بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نہیں ہم قربان کر پاتے فجر میں اٹھ کر کے۔ نیند ہماری اتنی محبوب شے ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو فجر میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیند قربان کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں رات میں 2:30 بجے 3 بجے چین سے بچی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، ماں بھاری نہیں پڑتا اس کو، پوری خوش دلی کے ساتھ اٹھے گی، لائٹ چالو کرے گی، بچے کا ڈائپر وغیرہ چینج کرنا ہے چینج کرے گی، ایسے لگتا ہے کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے، دودھ پلا رہی ہے بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ کون ہم میں کون اپنے والدہ کا مطلب حق ادا کر سکتا ہے ان کے شکریہ؟ اللہ مغفرت فرمائے جن کے والدہ کی وفات ہو گئی، والدین کی۔ ہاں، کوئی ماں باپ کے شکریہ کا بھی حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ ان کی وفات ہو گئی ہے تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حق ان کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ ضرورت تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ ضرورت تو ان کی وفات کے بعد ہوتی ہے۔ ہم میں کسی کے والدین کی وفات ہو جاتی ہے، ہم کو لگتا ہے ختم، اب ماں باپ کی خدمت کرنے کے راستے بند ہو گئے۔ نہیں بھائی، ان کی وفات کے بعد تو ہماری خدمت اور ہماری حسن سلوک کی وہ زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ہماری زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، آپ کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور قبر میں انشاءاللہ ان کو اس کی اطلاع بھی ملتی ہے۔ ہاں، کیونکہ جنت دکھائی جا رہی ہوتی ہے نا، بندے کا مقام جو جنت میں قبر میں اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے دعا کر رہے ہیں تو میرا مقام بلند ہو رہا ہے۔ صدقہ خیرات کریے اپنے والدین کی طرف سے۔ والدین نہیں موجود ہیں تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کریے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ بیوی اگر شوہر کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کو لگتا ہے ناشکری بہت چھوٹی چیز ہے، پر ناشکری بہت بڑی چیز ہے۔ ناشکری، ایک بیوی کی ناشکری نہ شوہر کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے میں شوہر نہ اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں،
یہ صرف ایک آدمی کو ہی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں جو 4 پیسہ حلال کا کما کے لے کے وہ آ رہا ہے، اس کے لیے اپنی عزت، اپنی انا، اپنی طاقت، قوت، وقت، توانائی، کیا کیا کچھ نہیں بیچتا ہے تو 4 پیسے حلال کے اس کو ملتے ہیں، جس سے آ کر کے وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد جب بیوی بولتی ہے نا میری قسمت پھوٹی تھی کہ ابا نے تم سے شادی کرا دی، اس کو اس اذیت کا احساس نہیں ہوتا جو شوہر محسوس کرتا ہے۔ آپ سوچئے یہ شوہر کی ناشکری کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ کیونکہ لعنت ملامت بہت کثرت سے کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ نہ کفر میں نافرمانی اور ناشکری دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں نا۔ شوہر کی ناشکری کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے یہاں 90% عورتیں ناشکری ہیں۔ ہاں کم سے کم زبان سے تو دل میں محسوس کرتی ہوں گی، لیکن زبان سے تو 90% عورتیں ناشکری کرتی ہیں۔ ہر عورت کا سب سے مشہور ڈائلاگ ہے کہ میری جیسی ہے جو تمہارے ساتھ کاٹ رہی ہے، دوسری ہوتی تو کب کا چھوڑ کے چلی گئی ہوتی۔ 90% عورتیں ہی بولتی ہیں، اور دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی ہیں کہ بھائی کم سے کم دوسری کو موقع دے کر کے دیکھو چھوڑ کے جاتی کہ نہیں۔ بھائی اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسری چھوڑ کے چلی گئی ہوتی تو ایک مرتبہ دوسری کو موقع ہی دے کے دیکھ لو چھوڑ کے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ ہاں تو مسئلہ ہی یہ بہت بڑا، اگر بیوی شوہر کی ناشکری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی۔ ہمارے عجیب ہے، نمازی، دیندار، پرہیزگار، تہجد گزار، نفلی روزے رکھتی ہے، پر شوہر سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی۔ کیا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے؟ ایک دیندار عورت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی شکر گزار بنے، اپنی شوہر کی شکر گزار بنے، اور شوہر بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ بھائی بیویوں نے کیا ہمارے لیے کم قربانیاں دی ہیں؟ ہاں اتنا بیچاری پھول کی طرح ماں باپ پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اپنا محبتوں بھرا گھر چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں۔ پیار کرنے والا بھائی، نخرے اٹھانے والے ماں باپ، ہاں دوست جیسی، سہیلی جیسی اپنی بہنیں، سارا جو ایک پورا کمفرٹیبل زون ہے اس کو چھوڑ کر کے آنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور پھر میکے سے آ کر کے سسرال میں پورا ایڈجسٹ کرنے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے بہت بڑا شفٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم مردوں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو کم سے کم یہ ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ہاں عورتیں بہت بڑا ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے ان کے لیے نا، ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جو زندگی کی ایک نئی اننگ شروع ہوتی ہے، پر وہ کرتی ہے الحمدللہ ہمارے لیے۔ عورتوں کے ماں باپ کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ آدمی پر ماں باپ کے بعد سب سے بڑا احسان دنیا میں اس کی بیوی کا ہی ہے۔ بھائی کتنا کرتی ہیں بیویاں ہمارے لیے؟ ہاں کھانے پینے سے لے کر کے ہماری اندر کی وحشت کو تسکین دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت ان سے ہم کو دیتا ہے، تو شوہر کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شوہروں کو بیویوں کی طرح ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم شوہروں کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ باقی کوئی بھی دنیا میں آپ کا دوست ہے، آپ کے کاروبار میں کسی نے مدد کی ہے، مصیبت کے وقت کسی نے آپ کو قرض دے دیا ہے، یا تسلی کے 2 لفظ ہی بول دیے، اس کا احسان ہے نا، احسان یاد رکھنا چاہیے۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، نعمت کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اعتراف کرنا، اور دنیا میں جو اس کا سبب بنا ہے اس کے لیے بھی اس کا بھی شکر گزار ہونا۔ چوتھی چیز ہے کہ نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، اور یہ تو سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ آپ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے بغیر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا استعمال کیے ہوئے۔ کوئی بھی نافرمانی آپ اللہ کی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نعمت کا تو استعمال کرنا پڑے گا نا۔ حرام دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، حرام کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، حرام بولنے کے لیے زبان چاہیے، حرام راستے پر چلنے کے لیے پیر چاہیے۔ اگر آپ نافرمانی کے معاملے میں بس یہ اصول بنا لیں کہ میں کوئی گناہ کا کام اللہ کی نعمت کا سہارا لے کے نہیں کروں گا، تو آپ کوئی گناہ کا کام کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی کوئی بھی گناہ کا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت کا سہارا ہی لینا پڑے گا، اور یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کا سہارا لے کر کے اللہ ہی کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہر گناہ ناشکری ہے، ہر گناہ ناشکری ہے۔ اللہ نے نیند کی نعمت دی اور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھنے آ رہے ہیں، کتنی بڑی ناشکری ہے یہ۔ بھائی جس اللہ نے پوری رات سکون کی نیند سلا دیا، جس رات میں آپ بستر پہ اپنے نرم گرم سو رہے ہوتے ہیں، اسی رات میں کوئی بندہ اب بیماری کی وجہ سے اپنے بستر پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو سکون کی نیند دے دی، پر آپ فجر کی نماز میں نہیں آ پا رہے، سوئے پڑے ہوئے، تو کیا ہے یہ ناشکری نہیں ہے؟ بے نمازی کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں مشرک کبھی بھی مشرک تو سب سے بڑا ناشکر ہے نا دنیا میں، سب سے بڑی ناشکری کفر، بلکہ کفر کا مطلب ایمان کی ضد کیا آتی ہے؟ کفر، اور شکر کی ضد کیا آتی ہے؟ شکر کی ضد بھی کفر آتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ایمان اور شکر
ہم مانا، کیونکہ دونوں کی ضد کیا آتی ہے؟ کفری آتی ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بنے یا ناشکرا، کفورا ناشکرا بنے. سب سے بڑی یعنی سب سے بڑا ناشکرا تو یہ بت پرست ہے، دیا اللہ نے سر کسی اور کے سامنے جھکا رہا ہے. ہاں اللہ رب العالمین نے دیا، شکریہ کسی اور کا ادا کر رہا ہے. کھلا رہا ہے اللہ، دھرتی کی پوجا کر رہا ہے. روشنی اللہ نے دی، سورج کی عبادت کر رہا ہے. اس سب سے بڑی ناشکری، شرک سب سے بڑی ناشکری، اور توحید سب سے بڑی شکر گزاری، اور ہر گناہ ناشکری ہے نا. تو 4 چیزیں ہو گئیں. اللہ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، اللہ کے لیے اس کا اعتراف کرنا، دنیا میں جو سبب بنا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا، اور چوتھی چیز اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی کسی نعمت کا استعمال نہیں کرنا. بنیادی طور پہ نافرمانی نہیں کرنا، کیونکہ نافرمانی کریں گے تو کسی نہ کسی نعمت کا استعمال کرنا پڑے گا. اور 5ویں چیز، جب کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا، جب فتنے کا خوف نہ ہو، حاسد کا ڈر نہ ہو، تو بغیر تکبر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا، زبان سے بھی اس کا اعتراف کرنا، اور جسم سے بھی یہ لکھنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ، رہن سہن میں بھی اس نعمت کا اظہار کرنا. لیکن اس کے لیے کیا شرطیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ فتنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے. بھائی کوئی ڈر ہے، اگر آپ نعمتوں کا اظہار کر دیں تو آپ کو ڈر ہے کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو آپ کو پھر نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. بھائی جیسے کہا جاتا ہے، لطیفہ ہی ہے لیکن ہمارے وقت کی صورتحال سے بہت مناسب ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا، ان کے گھر میں رات میں ڈاکو گھسا ہے، اور کہا کہ تمہاری بہن نے جو تمہارے لیے ٹائٹن کی گھڑی بھیجی تھی کہاں ہے وہ؟ تو کہا کہ دیکھو وہاں فلاں ڈرا میں رکھی ہوئی ہے. اٹھا لیا. اور کہا جو تمہارے شوہر نے تم کو اینیورسری پہ ایک ڈائمنڈ کا ہار دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ وہاں رکھا ہوا ہے. اور کہا تمہارے ابا نے جو شادی میں تم کو گہنے بنوا کے دیے تھے وہ کہاں رکھے ہیں؟ اچھا وہ وہاں پہ رکھے. اور تم نے ابھی جو آئی فون 15 خریدا ہے وہ کہاں پر ہے؟ کیونکہ وہ دیکھو چارجنگ پہ لگا ہوا ہے. سارا ایک ایک لسٹ لے کر کے آئے تھے، سب سمیٹ کے لے کے جانے لگے. تو اس خاتون نے پوچھا کہ بھائی لے کر کے تو جا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے گھر میں یہ سامان موجود ہیں، اس کا خبر آپ کو کیسے لگی؟ اس کی خبر کیسے لگی آپ کو؟ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم آپ کے فیس بک فرینڈ ہیں. ہاں اب جو نعمت ایسا فیس بک پہ ڈال دیتی ہو نا، تو ہم سب لسٹ فیس بک سے ہی بنا کر کے لائیں کہ کیا کیا ہے تمہارے گھر میں. ہر نعمت دکھانے کی نہیں ہوتی ہے یہ، کیونکہ دکھاوے کا دور ہے نا. دکھاوے کے دور میں ایک فتنہ یہ بھی بن گیا کہ آدمی ہر نعمت دکھاتا ہے. اچھا کھا رہا ہے تو دکھاتا ہے، اچھا پہن رہا ہے تو دکھاتا ہے، اچھی گاڑی تو دکھاتا ہے، اچھا موبائل ہے تو دکھاتا ہے. کوئی کام، بلکہ خاص طور پہ اگر کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کام مکمل ہونے سے پہلے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اپنے کام پورے ہونے میں رازداری سے مدد لو. رازداری سے مدد لو مطلب جب تک کہ کام پورا نہ ہو جائے رازداری سے کرو کام. ڈھنڈورا نہیں پیٹو ہر چیز کا، کیونکہ ہر نعمت کے پیچھے حاسد ہوتے ہیں. آپ نے ڈھنڈورا، شادی کرنے جا رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ دیا، حاسد پیچھے لگ جائیں گے، توڑوا دیں گے. ہاں کوئی آپ کو ترقی ملنے والی ہے، آپ کا کوئی آفس کے اندر باس نے آپ کو وعدہ کر دیا ہے، آپ جا کے سب امپلائیز کو بتا دیں تو آپ کے اپنے کالیگز آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، چپکے سے کریے. جب تک چیزیں مکمل نہ ہو جائیں رازداری رکھنی چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو ہو گیا نا ہر نعمت دکھانے کا، تو اس میں کم سے کم خوف اس بات کا رہتا ہے کہ نظریں بد لگ جائیں، ہے نا. کچھ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نظر لگا دیتے ہیں. تو ہر نعمت ایک دم چھپانا، ایک دم ڈرا بھی نہیں رہنا چاہیے. نعمتیں بیان کرنی چاہیے، لیکن کن لوگوں سے؟ حاسدوں سے نہیں بیان کرنی چاہیے، فتینوں سے نہیں بیان کرنی چاہیے. جہاں پہ آپ کو حاسدوں کا، فتین کا خوف نہیں ہو، وہاں بطور تکبر نہیں، بس بطور تحدیث نعمت. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرو. تو بطور تحدیث نعمت ذکر کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. یہ بھی شکر گزاری کا ایک حق ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں، لیکن اس میں کہیں تکبر کا شائبہ نہیں آنا چاہیے. ہاں زبان سے بھی الحمدللہ ہونا چاہیے، دل میں بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دینے سے یہ مجھ کو ملا ہے، اور زبان سے میں اور رہن سہن میں بھی ہونا چاہیے. وہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تھوڑا سا کپڑے مناسب طریقے کے نہیں پہنے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تم نے ایسے پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہوئے، تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا ہے. پوچھا کس طرح کا مال ہے؟ کہا ہر طرح کا مال ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہر طرح کا مال ہے تو پھر وہ دکھ کیوں نہیں رہا تمہارے اندر؟ ہاں
اللہ تعالیٰ جب بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی العبد او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر دکھائی دے۔ تو ہمارا دین رہبانیت والا دین نہیں ہے نا، کہ بھائی دنیا ترک کر دینا ہے، جوگی بن کر کے رہنا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے ہیں۔ بھائی اللہ نے دیے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی میں سواری کرو، اچھی چیزیں استعمال کرو، اچھے گیجٹس استعمال کرو۔ فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھے گھروں میں رہو، کھلاؤ پلاؤ، کھاؤ پیو، کنجوس نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ پہننے اوڑھنے میں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اچھی سواری میں سوار ہونا، اچھے گھروں کے اندر رہنا۔ بھی ممبئی والوں میں دیکھتا ہوں نا، ہمارے یہاں کے لائف سٹائل میں اتنا چھوٹے گھر، ایک مہمان آ جائے تو ٹھہرانے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ سب پورے ہندوستان میں، دنیا مطلب مشرق مغرب ہر جگہ کا جو دورہ ہوتا ہے الحمدللہ، رہن سہن کے معاملے میں ممبئی والوں کا جو مطلب طریقہ ہے نا، وہ سب سے میں دیکھتا ہوں نچلے درجے کا۔ ایون دلی والوں سے بھی برا ہے۔ ایک مہمان آ جائے تو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے بن گیا ہے۔ ہاں، ایک مہمان گھر میں آ جائے، کھلائیں گے پلائیں گے خوب ماشاءاللہ، لیکن گھر میں ٹھہرائیں گے، کیونکہ گھر ہی اتنے چھوٹے چھوٹے۔ اللہ کے میں فرمایا ایک گھر آدمی کا، ایک اس کی بیوی کا، ایک مہمان کا۔ مہمان کا ایک گھر ہونا چاہیے۔ تیسرا شیطان کا، جہاں ضرورت نہیں ہو وہاں بلا وجہ گھر نہیں بنانا چاہیے۔ باہر گھروں میں دیکھ رہا ہوں، باہر علاقوں میں، یہاں سے ممبئی کے باہر علاقوں میں، کہ وہاں بلا ضرورت آدمی گھر پہ گھر بنایا جا رہا ہے۔ رہنے والے 4 لوگ بھی نہیں ہیں، 8 گھروں کا، 10 گھروں کا پورا بنگلہ بنا دیا ہے۔ اور ممبئی میں ضرورت بھر بھی نہیں ہے، ایک میاں بیوی کو بھی پرائیویسی نہیں ملتی ہے اپنے بچوں سے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اچھے گھر میں رہنا چاہیے، اچھی سواریوں میں سوار ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، پر جتنا اللہ نے وسعت دی ہے، تو قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا ہی کی ہے۔ بھئی یہ دنیا بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائی، کافروں کے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ ہاں، کافر کو تو حق ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر حق کے لے رہا ہے نا، کافر تو بغیر حق کے لے رہا ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا، ایمان والوں کے لیے دنیا پیدا کی ہے۔ تو بھائی اچھا کھاؤ، اچھے گھروں میں رہو، خوب ساری شادیاں کرو، بہت سارے بچے پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین نے تم کو حلال سے نہیں روکا ہے، بس جو آرزویں ہیں ان کو حرام کے دائرے میں نہیں جانا چاہیے، اور مباح میں بھی آدمی کو اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ آخرت کو پیچھے رکھ دے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کھانے پینے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، انسان کے رہن سہن میں دکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، تکبر کے بغیر۔ تو 5 چیزیں ہو گئیں، یاد رہے گی 5 چیزیں نا۔ پہلا کیا؟ نعمت کی ویلیو کو سمجھنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے اعتراف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے۔ تیسرا، دنیا میں جو اس کا سبب بنا ہے اس کے لیے بھی شکر ادا کرنا۔ چوتھا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنے اعضاء سے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور 5واں، اگر فتنے کا خوف نہ ہو، حاسدین کا خوف نہ ہو، تو بغیر تکبر کے ان نعمتوں کا زبان سے بھی اظہار کرنا اور رہن سہن میں بھی اس کا اظہار کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں ملانے سے شکر بنتا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ شکر کتنی مشکل عبادت ہے۔ یہ 5 چیزوں کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر پہلی بات عملاً ہر گناہ جو ہے وہ ناشکری ہے۔ آدمی لاکھ بار الحمدللہ کہے، لیکن اگر وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ اگر سود کھا رہا ہے تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے نا، نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ شکر دل میں بھی ہونا چاہیے، دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی مجھ کو ملا ہے۔ تکبر، اس لیے شکر کے منافی چیز کیا ہے؟ تکبر۔ متکبر کبھی بھی شاکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو تکبر کر رہا ہے وہ کبھی بھی شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تکبر کا مطلب ہی ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نے خود میرا ہے، شکر گزار تو کہتا ہے میرا ہے ہی نہیں۔ تو جو یہ کہے گا میرا نہیں ہے وہ کیسے تکبر کرے گا؟ تکبر وہ کرتا ہے جس کو لگتا ہے میرا ہے۔ تو متکبر کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شکر کریں، شکر اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر دیتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ شکر اپنے آپ میں نعمتوں کے لیے کہا جاتا ہے، شکر حافظ بھی ہے اور جالب بھی ہے۔ حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کی حفاظت کرنے والا۔ شکر جو ہے نا سیکیور کرتا ہے نعمتوں کو۔ ہاں، اس لیے غالباً عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اب نعمتوں کو شکر سے محفوظ کرو۔ نعمتوں کو شکر سے نہیں، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو، انشورنس اگر چاہیے نا نعمتوں کا تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے سے نعمتیں بلاؤں سے محفوظ رہتی ہیں۔ ہاں، اور جالب بھی ہے، مطلب نعمتیں اور آتی ہیں۔ جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ نے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو ہم تم کو اور بڑھا کر کے دیں گے۔ تو جس نعمت میں اضافہ چاہیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔
اللہ نے صحت دی ہے، شکر ادا کرو، انشاءاللہ صحت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق دیتا ہے، شکر ادا کرو، انشاءاللہ اور عبادتوں کی توفیق ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، شکر ادا کرو گے اور علم ملے گا۔ اولاد دی، شکر کرو گے اور اولاد ملے گی۔ بیویاں دی ہیں، شکر کرو، اللہ اور دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، جس نعمت پر بھی اضافہ چاہیے، زیادتی چاہیے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ برکت چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ تو شکر حافظ بھی ہے اور شکر جالب بھی ہے۔ شکر نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور مزید ان نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً کسی نے حضرت عمر بن العزیز کے سامنے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ قلیل کیا ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کم بندوں میں بھی شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔